मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आदमी और नौकर के बारे में खुदा के कलाम में से सीखा था। जब हमने मत्ती रसूल की अंजील का मुताला किया तो वहाँ पर हमें एक आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन जब हम लूका तबीब की अंजील की बात करते हैं तो वहाँ पर यह लफ्ज़ जो है वो आदमी की जगह नौकर इस्तेमाल किया गया है। उस एपिसोड में हमने नौकर और आदमी के हवाले से बहुत सी चीज़ों को सीखा कि आदमी की जिम्मेदारियां क्या हैं, और जब लफ्ज़ नौकर आ जाता है तो नौकर से मुराद क्या है। एक नौकर, एक खादम जो खुदा के इंतज़ाम में रहकर बात करता है, इंतज़ाम में रहकर वो उसकी खिदमत को करता है, तो फिर उसकी खिदमत कैसी होनी चाहिए या फिर वो कैसी खिदमत करता है। ये और इस तरह के बहुत से सवालात जो थे उन पर हमने खुदा के कलाम में से सीखा और जाना। हम अक्सर जब खिदमत की बात करते हैं तो खिदमत तो हम ये समझते हैं कि वो हमने ले ली, लेकिन शायद फिर हम उस खिदमत को खुदा के कलाम के मुताबिक उस तरह शायद नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ कवानीन खुदा के कलाम में खिदमत के हवाले से मौजूद है कि हमें किस तरह से खिदमत करनी है। फिर ऐसा भी होता है कि हम अपनी उस बुलाहट को किस तरह से पहचानते हैं, या उस बुलाहट को हम किस तरह से लेकर कलीसिया में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, और हम किस तरह से खिदमत को करते हैं। क्या साहिब इख्तियार की तरह खिदमत करते हैं, या अपने उन इख्तियारात का हम उससे तजावज़ करते हैं, या उन इख्तियारात के अंदर रह कर हम उस खिदमत को करते हैं। ये और इस तरह के बहुत से सवालात का जवाब आज हम इस दूसरे एपिसोड में लेंगे कि हमें किस तरह से एक नौकर होते हुए, खुदा का वो टूल होते हुए, वो औजार होते हुए हमें उस खिदमत को सर अंजाम देना है, और फिर हम किस तरह से अपनी उस बुलाहट को पहचानते हैं, और फिर उस बुलाहट को लेकर हम कलीसिया में जाते हैं और खुदा के उस काम को करते हैं और अंजील की मुनादी और अंजील के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। आज की इस नशिस्त में एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है खुदा के खादम जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, पास्टर इंद्रियास शैगल साहब। और पहले एपिसोड में हमने आपसे जो बातें की हैं, आज इस नशिस्त का दूसरा हिस्सा है। आए इस एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है खुदा के खादम पास्टर इंद्रियास शैगल साहब। पास्टर साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिस तरह हमने पहले एपिसोड में हमने इन चीज़ों को सीखा है, जाना है, और आज हम खादम की खिदमत के हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह से उस बुलाहट को जानता है और किस तरह से उस बुलाहट को लेकर वो अपने लोगों तक पहुंचता है। जी बिल्कुल, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आज दोबारा से आपने मुझे इस खिदमत के लिए बुलाया है, और मैं गवाही टीवी के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अक्सर मैं जब भी यहाँ पे कराची में आता हूँ तो वो मुझे खिदमत का मौका देते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। ये जो मज़मून आपने चूज़ किया है ये बहुत सीखने वाली बात है, और आज मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, और हमारे तमाम सुनने वाले लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया भाई साहब। मैं ये चाहूँगा कि हम आज का जो आगाज़ है, जैसे हमने गुज़िश्ता एपिसोड में किया था, मत्ती रसूल की अंजील में से हमने इस आयत को देखा था जो कि 6 बाब की 23वीं आयत है, और फिर हम 16वें बाब की 13वीं आयत में जब हम देखते हैं। आज मैं चाहूँगा इसका आगाज़ इस तरह से करना कि खादम खिदमत की बात हम करते हैं, कैसे वो अपनी बुलाहट को पहचानता है, और जब वो बुलाहट को जान चुकता है तो फिर वो जब कलीसिया में जाता है तो उसकी खिदमत कैसी होनी चाहिए अज़्र बाइबल मुक़द्दस। मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो हवाला जो है वो इफ्सियों 4 बाब की 11वीं आयत है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये हमारा जो
سوال ہے یا یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک اس حوالے کو پڑھنے سے ہی حل ہو جاتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے اور اسی نے یعنی خدا نے اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں. یہ ہماری یعنی یہ جو آیات مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہیں اس کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدمتیں جو ہیں وہ طرح کی ہیں. یعنی اگر خدا نے کسی کو رسول بنا کر اس دنیا پہ بھیجا ہوا ہے یا اس زمین پر رکھا ہوا ہے کلیسیاؤں کے اندر رکھا ہوا ہے تو اسے رسول بن کے خدمت کرنی ہے. اگر کسی کو نبی کی خدمت دی گئی ہے تو اسے نبی کے طور پہ. اب نمبر یعنی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر غور یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں سمجھ ہے کہ ہم رسول ہیں؟ کیا ہمیں یہ سمجھ ہے کہ ہم نبی ہیں؟ کیا ہمیں یہ بتایا گیا ہے یا ہم نے کبھی سنا ہے خدا سے؟ ہم کبھی خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے اور ہم سنیں؟ جس طرح خدا کا بندہ یسایہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ایک بار کہا اور میں نے 2 بار سنا. کیا ہم یعنی اس درجے کے اوپر ہم خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری خدمت کیا ہے؟ یا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مبشر ہیں یا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم چرواہا ہیں یا استاد ہیں یا چرواہا اور استاد ہیں 2 خدمتیں ہیں ہمارے پاس. تو سب سے جو پہلی بات ہے خدمت گزاری کا کام تو بعد میں ہم دیکھیں گے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن سب سے یہ جو بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی خدمت کو پہچان رہے ہیں؟ آج جو دور چل رہا ہے اس میں زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خدمت کو پہچانتے کم ہیں اور خدمت کرنا زیادہ چاہتے ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اندر یہ بات ہے کہ جو کچھ ہمارے سپرد کیا گیا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے. اگر ہم اس سے تجاوز کریں گے، اگر ہم اس سے بڑھ کے کچھ کریں گے تو یہ ہمارے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، صرف ہمارے نقصان کا باعث نہیں. جس طرح ہم یہاں پہ 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں یعنی ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اگر وہ مقدس ہیں اور ہم ان کے پاس جا کے خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمت کچھ اور ہے، ہم وہاں پہ جا کے کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہ کامل بننے کی بجائے وہ مقدس سے بھی پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ جو میں خدمت کر رہا ہوں اس میں میرا بھی بھلا ہے اور میرے سننے والوں کا بھی بھلا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو یسوع مسیح کے قد کے پورے اندازے تک، یعنی یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک ہم لوگوں کو لے کر نہیں جا سکتے. ہم لوگوں کو اس سے پیچھے ہٹانے کے لیے ہیں کیونکہ ہم اپنی خدمت کو نہیں پہچان رہے. سو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا. میں ایک اور بھی حوالہ اگر آپ اجازت دیں تو بالکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ رومیو 12ویں باب کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے افسیوں کا حوالہ، یہ تو بڑی خدمات ہیں بالکل. یعنی یہ 5 خدمتیں بڑی خدمتیں ہیں، لیکن ان میں بھی چھوٹی بڑی خدمتیں ہیں موجود ہیں اور ہمیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے کیا میں اپنی خدمت کو دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا کہ کیا ہم 2 مالکوں کی تو نہیں خدمت کر رہے، یعنی دونوں کو خوش کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، دونوں کو راضی رکھنے کی کوشش تو نہیں کر رہے. آدھا اس کا حکم مان لیا، آدھا اس کا حکم مان لیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم کہیں یہ تو نہیں کہ اپنے فائدے کی خاطر ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. جس میں ہماری خدمت ہے ہم خدمت بھی کر رہے ہیں اور جس میں ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو بڑی خدمتیں ہیں، 5 خدمتیں ہیں جن میں بھی ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم رسول ہیں تو ہمیں صرف رسالت کرنی، اگر ہم نبی ہیں تو پھر ہمیں نبوت کرنی ہے. جیسے یوئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے
اور تمہارے جوان جو ہے وہ رویا دیکھیں گے. اب یہ الٹا کام نہیں ہم نے کرنا کہ بڈھے جو ہیں وہ رویا دیکھیں اور جو جوان ہیں وہ خواب دیکھیں. ٹھیک ہے, عمر کے لحاظ کی وجہ سے وہاں پہ یہ ہمارے لیے لکھا گیا کہ ہمیں جو بڈھے ہیں ان کو خواب دیکھنا ہے اور جو جوان ہیں ان کو رویا دیکھنی ہے. تو یہاں پر جو 12ویں آیت ہے, 12ویں باب کی 6 اور 8ویں آیت. جی بالکل, یہ بھی, لیکن اس سے پہلے کہ ہم 6 اور 8ویں تک جائیں میں پہلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اب یہاں پہ قربانی کی بات ہو رہی ہے. ایسی قربانی نظر, یعنی اب دیکھیں کہ لکھا ہے ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو, اپنے بدن ایسی قربانی جس کے بارے میں آپ جانتے ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے اثرات کیا نکلیں گے, مجھے برکت ملے گی یا مجھے برکت نہیں ملے گی. اگر آپ قربانی کو جان کر نہیں دیں گے تو وہ قربانی فیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ کہا پطرس سے, بلکہ سارے شاگردوں سے کہا کہ جب تو قربانی کرنے کے لیے جاتا ہے تو غور کر کے تیرا بھائی تیرے ساتھ ناراض تو نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لیبل کو دیکھنا ہے کہ قربانی کا لیبل کیا ہے, ہم کس طرح کی قربانی کر رہے ہیں, کس طرح کا ہمارا معیار کس طرح کا ہے. تو یہ قربانی کرنا اور خدمت کرنا, یہ دونوں باتیں بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ مشترک ہیں. یعنی قربانی آپ کر رہے ہیں تو اس کو بھی جان کر کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. تو اسی طرح قربانی کے بعد جب آپ خدمت کرتے ہیں تو خدمت بھی ایک قربانی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. خدمت کرنا, ایک خدمت وہ ہے جس میں آپ کو فائدہ پہنچتا ہے, ایک خدمت وہ ہے جس میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, یہاں پہ فزیکلی طور پہ فائدہ نہیں پہنچ رہا لیکن روحانی طور پہ بہت فائدہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ فزیکلی طور پہ مجھے فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا, اگر مجھے یہ نہیں پہنچ رہا تو مجھے ایک سٹیپ آگے چل کے خدمت کرنی چاہیے, حالانکہ وہ خدمت آپ کی نہیں ہے. اور یہاں پہ 6 آیت کے اندر لکھا ہے, اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی, اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے. وہاں پہ لکھا ہے کسی کو رسول اور کسی کو نبی. اگر کوئی نبی ہے تو وہ اندازہ لگائے کہ مجھے کتنی نبوت کرنی ہے. وہ یہ نہ نبوت کرنا شروع کر دے کہ کل آسمان جو ہے وہ گر جائے گا, خدا نخواستہ. اگر وہ یہ نبوت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے اور وہ جھوٹا ہے, اور وہ جھوٹی نبوت کر رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پوری کلیسیا, پورا چرچ کائنات کے اندر جتنا بھی ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. وجہ کون بنا؟ وجہ وہ بنا جس کو یہ نبوت کرنے کی توفیق نہیں تھی. توفیق جتنی ہے, لکھا ہے کہ ایمان کے اندازے کے موافق کرے, نبوت کرے. اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. یعنی یہ ہمارا معیار جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر خدمت ملی ہے تو خدمت کون سی ملی ہے بھائی. تیرے پاس ڈیکن کی خدمت ہے, تیرے پاس ایلڈر کی خدمت ہے, تیرے پاس مبشر کی خدمت ہے, تیرے پاس پادری کی خدمت ہے, تیرے پاس بشپ کی خدمت ہے. اس میں لگا رہے. اس میں یہ نہ کہے کہ وہ جو ہے اس کی بڑی خدمت ہے, اس کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے لہذا مجھے بھی وہ کرنی ہے. نو, لکھا ہے کہ اگر خدمت ملی ہے تو خدمت میں لگا رہے, لیکن خدمت کو پہچان کے چل. اگر وہ پہچان کے نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان خود بھی اٹھائے گا اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گا. آگے لکھا ہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے. بے شک وہ تعلیم دے رہا ہے, اور اس کو یہ ہے کہ تعلیم دینے والے کو ہو سکتا ہے کہ چندہ نہ مل رہا ہو, لیکن وہ تعلیم دے اس لیے کہ اس کو خدمت ملی ہے. خدا نے اسے معلم بنایا ہے, خدا نے اسے تعلیم دینے کے لائق بنایا ہے, تو اسے تعلیم دینی چاہیے. آگے لکھا ہے اگر کوئی ناصح ہو تو نصیحت میں, اگر کوئی تعلیم نہیں دے سکتا وہ صرف نصیحت کر سکتا ہے, اور اسے نصیحت کرنی چاہیے. جائے وہ لوگوں کے پاس اور جا کے ان کو نصیحت کرے کہ بیٹا یا بیٹی تجھے یہ کرنا ہے, تجھے یہ جو تو کر رہا ہے وہ نہیں کرنا, یہ تجھے نہیں کرنا, یہ روا نہیں ہے. سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کر میں اگلی جو آیت ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کر ہم ان آیات کو جو کہ رومیو 12 باب اس کی 6 اور 8ویں آیت ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اسے ضرور ہم کلام مقدس سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہے. بریک کے ساتھ بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں رومیو 12 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8 آیت تک. جی بھائی صاحب، ہم بات کر رہے تھے اگر کوئی معلم ہے تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر کوئی ناصح ہو تو نصیحت میں. میں چاہوں گا کہ اگلی جو آیات ہیں ان پر بھی، اور پھر میں چاہوں گا کہ یہ جو لفظ ہم نے سیکھے ہیں جو پڑھے ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جی کیا ہے؟ جی تو میں تو اس لیے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مختصر طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کافی باتیں جو ہیں ان تک پہنچ سکیں. اور یہ وہ لفظ ہیں جن کو اکثر ہم جانتے ہیں، نصیحت کرنے والا. آگے جو لفظ ہے وہ یہ ہے، خرائط بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے. اب کئی لوگ اس بات کی طرف جب غور کرتے ہیں تو وہ ایک شش و پنجے کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ کون سی خدمت ہے، یہ تو بڑی مہنگی خدمت ہے. لیکن خدمت تو ہے نا، بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کیا خدمت دیتا ہے. روح القدس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی کو نبوت دیتا ہے، کسی کو وہ رسول بنا دیتا ہے، کسی کو وہ معلم بنا دیتا ہے، کسی کو خرائط بانٹنے والا. اب خرائط بانٹنے والی جو خدمت ہے یہ مہنگی خدمت ہے، اس میں ملتا کچھ نہیں ہے، اس میں دینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کرنی ہے. اگر ہم یہ سوچ کے کہ یہ خدمت جو ہے یہ نقصان دہ خدمت ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اور ہم نے خدا کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے پوچھا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں. اپنی مرضی سے خدمت کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے اور ناکام کریں گے. پالوس رسول ایک جگہ پہ فلپیوں کے خط میں اپنے بندے سے یہ بات کر رہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تیرا جو کلام ہے وہ ایسا پر نمکین ہونا چاہیے اور ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، دوسرا جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرے. اب خدمت جو ہے اس سے بھی دوسرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے افسیوں کے خط کے اندر یہ پڑھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری خدمتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم کامل بنیں اور ہم استاد ہونے کے لیے آگے بڑھنا شروع کریں. کیونکہ جب ہم 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں لکھا ہے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. یعنی یہ ہے ہماری خدمتوں کا یعنی کہ ہماری خدمتوں کا اثر یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب بچے نہ رہیں، لوگ جو ہے وہ استاد. کلام مقدس میں پالوس رسول ایک جگہ پہ کہتے ہیں وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. لیکن ہوئے کیوں نہیں؟ ہوئے اس وجہ سے نہیں کہ اپنی خدمت نہیں کی جا رہی، خدمت دوسرے کی جا رہی ہے. دوسرا جو کچھ یعنی کہ ہم فائدے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، یعنی اس کو اگر فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہی کروں، یہ کیوں نہیں کر رہا، مجھے کیوں یہ میں اپنی خدمت چھوڑ کر اس کی خدمت کو کروں، اور جس کی وجہ سے نقصان ہے. اپنا بھی نقصان. اپنا نقصان کون سا ہے؟ خادم کا. وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. لیکن لوگوں کا نقصان یہ ہے کہ لوگ مسیح کے قد کے اندازے تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خرائط بانٹنے والا جو ہے وہ سخاوت کے ساتھ بانٹے. پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، سرگرمی سے، ڈھیلے پن سے نہیں، وہ یعنی کہ نیم گرم نہ ہو، سرگرم ہو، اور اس کو پیشوائی جو ہے وہ سرگرمی سے کرنی چاہیے. آگے لکھا ہے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ کرے. اب یہ بہت بڑی خدمت ہے. جب اس کے تعلق سے ہم یہودا کے خط میں پڑھ کے دیکھتے ہیں تو مسیح جو ہیں وہ ہمیں جناب مسیح وہ ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی کسی یعنی کہ آگ کے اندر ہے تو اسے جھپٹ کر وہاں سے نکالو رحم کھا کر. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ خوف کی وجہ سے بھی رحم کرو. کہ ایک وقت تھا کہ تم بھی اسی طرح کسی آگ میں پڑے ہوئے تھے، مشکل نکالا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ رحم کرنے والا جو ہے وہ بھی رحم کرتا جائے، خوشی کے ساتھ رحم کرے. یہ نہ سوچے کہ میں اب یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میں رحم کرتا جاؤں لوگوں، لیکن یہ خدا کی خدمتیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے کہ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. یعنی آگے آپ لسٹ پڑھ کے دیکھ لیں، بہت ساری خدمتیں ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف اس خدمت کے اوپر ہے
جہاں سے ہمیں انکم نظر آ رہی ہے، جہاں سے ہمیں آسائشیں نظر آ رہی ہیں، ہماری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں ہیں ہمارا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. اور پھر اس کے بعد نقصان کیا ہے سر؟ ایک بہت بڑا نقصان جو ہے جس کی طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے، وہ نقصان یہ ہے، اگر کلام مقدس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اگر کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا تو میں اس کو برباد کروں گا. کیسے؟ آپ اگر خدمت غلط کریں گے تو اس کی وجہ سے کلیسیا برباد ہوگی. کلیسیا برباد ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جس یعنی کہ جس عیش و عشرت کی وجہ سے وہ خدمت چھوڑی جو آپ کی خدمت تھی، اور دوسری خدمت کی، اس سے آپ کو انکم جو ہے وہ زیادہ ملی، زیادہ آپ کی خواہشات پوری ہوئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے اسی لالچ کے عیش و عشرت کے اندر پڑ کے. پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. نقصان یہ ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک کی کرنی پڑے گی، اور ایک کی کریں گے تو فائدہ رہے گا، اگر دوسرے کی کریں گے تو اچھا. اس میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ جب ہم خدا کے انتظام کے اندر رہ کر جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اس کے نتائج میں، اور جب ہم خدا کے انتظام سے باہر نکل کر خدمت کرتے ہیں تو اس کے نتائج میں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اب یہ دیکھیں نا، کتنا خوبصورت سوال آپ نے یہاں پہ رکھ دیا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آپ کا سوال جب آتا ہے تو پھر پہلے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ذہن بھی کھلتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو پھر دوسروں کے بھی ذہن کھلیں گے اور ان کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. جو بات آپ نے کی ہے اس کے لیے میں مقدس پطرس رسول کا خط ہے پہلا، اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ 5ویں باب کی دوسری آیت ہے. مقدس پطرس رسول کا پہلا خط ہے، جی پہلا خط ہے، اس کے 5ویں باب کی دوسری آیت ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق. جو ہم آگے پڑھ رہے تھے، خدا نے آپ کو کہاں پہ رکھا ہے؟ آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو مبشر بنایا ہے، آپ کو استاد بنایا ہے، آپ کو پاسبان بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اس کی مرضی سے. کلام مقدس میں لکھا ہے اگر خدا کی بھیڑوں کی گلہ بانی کرنی ہے تو پھر مرضی کس کی چلے گی؟ یقیناً خدا کی مرضی چلے گی، کیونکہ گلہ کس کا ہے؟ خدا کا. ہم کون ہیں؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے چرانے والے ہیں. صرف پنجابی چ کہندے نے اسی ڈکے لان والے ہیں، مالک خدا ہے. اب خدا کی مرضی سے پتہ یعنی ہمیں کرنا ہے. خدا کہے گا کہ میری بھیڑوں کو اس سائڈ پہ لے کے جاؤ کیونکہ یہاں پہ چشمہ بہتر ہے جہاں پہ یہ پانی درست پی سکتی ہیں. خدا کہے گا کہ ان کو اس سائڈ پہ لے کے جاؤ، وہاں پہ چارہ بڑا اچھا ہے اور یہ اچھے طریقے سے کھا سکتی ہیں. خدا بتائے گا کہ شیر آنے والا ہے، خدا بتائے گا کہ بھیڑیا آنے والا ہے. اب جب ہم اپنی مرضی سے خدمت کریں گے تو یہ ساری چیزیں خدا نہیں بتائے گا، لہذا ہم خدا کی بھیڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے اور اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے. اگر اس کی مثال کو ہم یونا میں سے لیں، اور جب نینوا کو خدا اسے کہتا ہے نینوا کی طرف جا، لیکن وہ ترسیس کی طرف جاتا ہے. بالکل ترسیس کی طرف. خدا کا جو حکم ہے اس کو جانے کا وہ نینوا کی طرف ہے، نہ کہ وہ، اور وہاں پر بھی اس کے لوگ ہیں بالکل جن کو وہ کہتا ہے کہ جا کے نبوت کر کے یہ تباہ ہو جائے گا، لیکن پھر ان کے عمل کی وجہ سے جو ہم تحریر پڑھتے آگے جا کے پھر وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کی گلہ کی بھیڑیں ہیں جن کو اس نے بچایا. بالکل. تو آج بھی اگر ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ وہ ہم کسی اور طرف جائیں، لیکن ہم وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ہمارا فائدہ ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان صرف بیڑوں کا نہیں، ہمارا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا. کلام مقدس میں جب ہم حزقیل کی کتاب اس کے 34ویں باب کو دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پہ لکھا ہے، میں اس کو جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر. ہاں نبوت کر. اب جب یہ ڈبل مرتبہ یہ بات ہے نا تو اس کا مطلب ہے خدا قہربان ہے، خدا غصے میں ہے. خدا دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہے، ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں. کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو
اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو لیکن گلہ نہیں چراتے. تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی اور وہ تیتر بیتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور وہ پرگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے. میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں. ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تیتر بیتر ہو گئیں. وجہ کون ہے؟ خادم. وجہ خادم اس لیے ہے کہ وہ اپنی خدمت کو نہیں پہچان رہا. اس کی خدمت کچھ اور ہے. اسی لیے خدا کا بندہ یہاں پہ پطرس جو ہے وہ روح القدس کی دانائی سے یہ بات کر رہا ہے، لکھا ہے کہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. اور نمونہ کون سا بننا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نمونہ. وہ اپنے گلے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ان کے پاؤں دھو رہا ہے. اپنے گلے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں سے تھپڑ کھا رہا ہے. اپنے گلے کے لیے وہ لوگوں سے گالیاں کھا رہا ہے. اپنے گلے کی بچت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے وہ صلیب کے اوپر چڑھ گیا ہے. اور بائبل مقدس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے ہمیں بھی کلیسیا کے لیے ایسا کرنا، لیکن ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خدمت کو نہیں دیکھ رہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اسٹیفنس جو ہیں وہ اگر اپنی خدمت کو نہ پہچانتے تو ان کو پہلا شہید ہونے کا درجہ نہ ملتا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ مجھ سے ہے بھی غریب، وہ کیونکہ اسٹیفنس زیادہ امیر تھے، وہ سوچتے تو وہ کہتے ہیں کہ پطرس مجھ سے کوئی بڑا تھوڑی ہے، میں اس کی جگہ پہ خدمت کروں گا یا میں اس کے مقابلے پہ خدمت کروں گا. تو وہ کبھی پہلے درجے کے شہید نہ بنتے. آج ہم بھی جب اپنی خدمت کو نہیں پہچانتے تو کئی ایسے درجے ہیں، کئی ایسی اپرچونٹیز ہیں جو ہم سے چھینی جاتی ہیں اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ یعنی کسی کام کی نہیں رہ جاتی بلکہ ہماری کیا، ہمارے سننے والوں کی، ہماری جو ہمارے سپرد جو بھیڑیں کی گئی ہیں ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس خدمت کو نہ پہچاننے کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے میں چاہوں گا کہ ہم اسی حوالے کو دوبارہ دیکھیں گے جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے. پطرس کا پہلا خط اس کے 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت. میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی خاص بات ہے ہمارے لیے آج کیونکہ ہم خادم کی خدمت کے اوپر بات کر رہے ہیں. لکھا ہے جن کو جس قدر نعمت ملی ہے. مقدس پولس رسول جو ہے وہ رومیوں کے نام خط میں یہ کہتے ہیں کہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ خدا. اور خدا جو ہے وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. کرنتھیوں کے خط میں بھی 12ویں باب میں پڑھ کے دیکھیں لکھا ہے وہاں پر بھی خدا کے پاک روح کی مرضی ہے. خدا کا پاک روح جس کو جس قدر دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے تو یہ وہ توقع کرتا ہے کہ یہ اسی خدمت کو لے کے چلے. اب خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ رسالت کریں. خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ پاسبان ہیں تو آپ جو ہے وہ بشپ کا عہدہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے جن کو، سب کی بات ہو رہی ہے، جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں. مختاروں کی طرح. اب یہاں پہ جو یہ بات ہے پادری صاحب، یہ اتنی خاص بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی خدمت کے مالک، اپنے چرچ کے مالک، اپنی منسٹری کے مالک، اپنے بچوں کے مالک، اپنی دولت کے مالک، یعنی ساری چیزوں کے ہم مالک ہیں. تو جب ہم ساری چیزوں کے مالک ہیں ان کی حفاظت خدا کیوں کرے گا؟ داؤد کیوں کامیاب ہے؟ وہ یہ بات آپ نے پڑھا ہوگا کہ یقیناً پڑھا ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں خداوند تخت تیرا ہے. اچھا سر، یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں جیسے آپ جس آیت کو پڑھ رہے ہیں یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خدمت آپ کی نہیں ہے، بالکل خدا نے آپ کو دی ہے جس کا آپ سے حساب لیا جائے گا. بالکل. تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، ہم اس بات کو جانیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو آگے ضرور بڑھائیں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ کر ملتے ہیں آپ سے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس.
प्रोग्राम खुदा के लोग में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज, और जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ये बताता चलूं कि आज की इस नशिस्त में हमारे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद शहर से है, पास्टर इंद्रियाज शैगल साहब। आप ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जब अब खिदमत की, कि खिदमत ये जो हमें दी गई ना तो हम इसके मुख्तार हैं ना हम इसके मालिक हैं। इसके मुख्तार हैं, मालिक नहीं है। इसके मुख्तार हैं, मालिक नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ भी आती है कि जो चीज़ हमें दी गई है और जो चीज़ दी जाती है फिर उसका हिसाब भी ली जाता है कि आपने उसको किस तरह से किया है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब हमें किस तरह की खिदमत करनी है कि जब हम इसका हिसाब हमसे लिया जाए तो वो मौसर निकले या उसका नतीजा जो है वो मुस्बत निकले। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात जिस तरह आपने ये सवाल किया है, तो इस सवाल के अंदर मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह, ना कि मालकों की तरह। अब जब हम मुख्तार हैं तो इसका मतलब है कि हमें इख्तियार दिया गया है, ये हमारा इख्तियार है। यानी जिस तरह हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि लिखा है कि एक साहूकार जो है वो जब परदेश में जाता है तो वो अपने नौकरों को तोड़े देता है। ठीक है, एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो तोड़े हैं ये असल में एक नेमतों के तौर पे, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि खुदा ने मुख्तलिफ यानी कि खादमों को नेमतें अता की हैं। किसी को 1 नेमत दी है, किसी को 2 नेमतें दी हैं, किसी को 5 दी हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सीखने वाली बात है मेरे लिए वो ये है कि हम मुख्तार हैं, हम मालिक नहीं हैं। और जब हम मुख्तार हैं तो फिर हमें इन तमाम खिदमतों का हिसाब देना है। अगर हम अपनी खिदमतों से यानी कि तजावज़ करके, अगर हम अपनी खिदमतों से तजावज़ करके खिदमत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बदयानत है। इसका मतलब है कि हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं और इबलीस को भी खुश करना चाहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। और आगे लिखा है कि अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे। यानी उससे अगर कोई तजावज़ करके खिदमत करता है तो इसका मतलब है कि वो खिदमत में खलल डाल रहा है और वो या ख़यानत कर रहा है, उसके ख़यानत कर रहा है और उसका नुकसान वो उठाएगा। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी तरफ हमें लेके जा रहा है कि हमारी खिदमत जो है, क्या हम उसे जान के कर रहे हैं, क्या हम उसको जो है वो सोच समझ के कर रहे हैं कि जो खिदमत हम कर रहे हैं ये हमारी खिदमत है। अगर हम इसको सोच समझ के नहीं करेंगे, अच्छे मुख्तारों की तरह नहीं करेंगे, अच्छे यानी कि नेमत पाने वालों की तरह नहीं करेंगे, जो कुछ हमें कहा गया है उस तरीके से हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम सज़ा पाएंगे। हमारी खिदमतें जो हैं वो, जिस तरह मिसाल के तौर पे मलाकी नबी की किताब में खुदा एक जगह पे कहता है कि मैंने तुम्हारी नेमतों को मलाउन कर दिया, तुम शनवा नहीं हुए, तुमने मेरे कलाम को नहीं सुना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया, अगर नबूवत दी है तो तुम नबूवत नहीं की, अपनी मर्ज़ी से किया है। जैसे पहले आप बात कर रहे थे कि नैनवा के अंदर जाने का खुदा कह रहा है, लेकिन यूना जो है वो तरसीस को जाना चाहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो नैनवा से डर रहा है और तरसीस जो है उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो अपने फ़ायदे के लिए अगर वो कर रहा है तो वो नुकसान कर रहा है, पहले अपना और फिर उसके बाद दूसरों का नुकसान कर रहा है। हम देखते हैं कि जब वो कश्ती के ऊपर बैठा हुआ है तो खुदा जब गज़बनाक हुआ तो लिखा है कि तूफ़ान आया तो दूसरों का नुकसान हो रहा है। और वजह कौन बन रहा है? नबी बन रहा है। खुदा ने उसको कहा है कि तूने नैनवा को जाना है, लेकिन वो नहीं जा रहा तो दूसरों का नुकसान हो रहा है। इसी तरह से जब हम अपनी खिदमत को सोच समझ के नहीं करते, लिखा है अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, ना कि अपना। अगर हम खिदमत को गड़मड़ करके अपने नाम को जलाल देने की कोशिश करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, सुनने वालों का भी करेंगे
اور خدا کو بھی غصہ دلائیں گے، اور جب خدا کو غصہ آئے گا تو پھر ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ آج جب ہم اس موضوع کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس موضوع پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دو چند، جی کہ خادم دو چند عزت کے لائق ہے، اب خادم اگر ایک دوسرے خادم کے بارے میں اگر کچھ سوچتا ہے، اس سے وہ عداوت رکھتا ہے، تو کیا اس کی خدمت مؤثر ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سیکھنے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں، اور یہ ایک وسیلہ بن رہا ہے دوسروں تک بات پہنچانے کا۔ اور جس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ دوسروں کا لحاظ کرنا یا دوسروں کی عزت کرنا، یہ ہم نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یا یہ سکھاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو، وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے، اور وہ صرف کہتے ہوئے یہ بات نہیں کرتا، وہ کرتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ وہ کرتے بھی کرتے، بالکل۔ کلام مقدس میں مقدس یوحنا جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے صرف زبان ہی سے محبت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے پریکٹیکلی طور پہ کرنی ہے، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے سیکھو۔ کیا سیکھو؟ کہ میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا استاد ہوں، لیکن میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کے تمہارا جو ہے وہ تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں۔ تو یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے دوسروں کو عزت دینی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم اپنی خدمت نہیں نہ کرتے، پھر ہم دوسروں کو عزت نہیں دے سکتے۔ دوسروں کی خدمت تو ہم نے چھینی ہوتی ہے، اور جب چھینی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کی عزت کیا کریں گے؟ اس کو عزت کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک ہمیں گنتی کی کتاب کے اندر 16ویں باب کی اگر ہم 31ویں آیت سے 35ویں آیت کو پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہانی جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق خدا کے خادموں کو تقریباً سب کو ہی پتہ ہے اس کہانی کا، اور ہم تو صرف وسیلہ بنے ہیں ایک رپیٹ کرنے کا۔ جب ہم 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اس نے یہ باتیں، 16ویں باب کی 31ویں آیت ہے گنتی، لکھا ہے کہ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و سباب کو نگل گئی۔ اب یہاں پہ یہ جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کہانی ہے اپنی خدمت کو نہ پہچاننے کی۔ موسیٰ جو ہے اس کو خدا نے مقرر کیا، لیکن داتن اور کورا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کوئی زیادہ خدمت گزار ہے، موسیٰ کوئی زیادہ نبی ہے، موسیٰ کو زیادہ مقرر کیا گیا ہے، ہمیں بھی مقرر کیا گیا ہے، ہم بھی لاوی ہیں۔ حالانکہ پہلے موسیٰ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے، وہ کہتا ہے کہ لاویوں، کیا تمہیں جو خدمتیں سونپی گئی ہیں یہ کوئی کم ہے؟ ورشپر کی خدمت کم ہے؟ دربان ہونے کی خدمت کوئی کم ہے؟ اگر کوئی ہدیہ اٹھاتا ہے تو اس کی خدمت کوئی کم ہے؟ اگر کوئی چرچ کے اندر اور خدمتیں کرتا ہے تو اس کی خدمت کوئی کم ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں بھی پورا حصہ چاہیے۔ یعنی ان کا سارا دارومدار جو تھا وہ صرف لالچ کے اوپر مبنی تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا نے یہ دیکھا، خدا کو غصہ آیا۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور موسیٰ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، ہارون اس کے ساتھ ہے، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ زمین پھٹی اور ان کے سارے مال سباب جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سارے کا سارا زمین کے اندر دھس گیا، اور زمین اوپر سے بند ہو گئی، یعنی قبر بن گئی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ تھی اپنی خدمت کو نہ پہچاننا۔ اب خدا نے موسیٰ کو یہ کہا ہے کہ وہ یعنی کہ میرا نبی ہے، اور وہ میرا یعنی کہ وہ ایک لیڈر ہے، تو جو باقی لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے چرچ کے باقی سارے کام کرنے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ مرتبہ خدا نے ان کو دیا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کو صرف آپ یعنی وہی صرف پکڑ سکتے ہیں، وہی صرف اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خدمت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ یعنی موسیٰ کی خدمت کے اندر ان ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے خدا کو غصہ آیا اور خدا نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موسیٰ، ہارون اور مریم، ہم دیکھتے ہیں کہ مریم اور ہارون جو ہیں وہ اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا موسیٰ کوئی زیادہ ہے؟ تو خدا نے کیا کیا؟ خدا اس کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور لکھا ہے کہ
اس نے مریم کو کوڑ میں مبتلا کر دیا، اور شاید جو ہارون ہے وہ بھی اس کی زد میں آنے ہی والا تھا کہ وہ بھاگ گیا اور اس نے جا کے توبہ کی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو بتایا کہ تم بھی خدا کے میرے خادم ہو، لیکن موسیٰ کی بات اور اس کی. تو یہ مسئلہ ہے کہ چرچ کے اندر ایک جو ہے وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسے جو خدمت دی گئی ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی رسول ہے تو اسے نبی نہیں بننا چاہیے، اگر کوئی نبی ہے تو اس سے پاسبان نہیں بننا چاہیے، اپنی اپنی خدمت کرنی ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم تواریخ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو دوسرا تواریخ اس کے 26ویں باب کی 16ویں آیت سے جب شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ عزریہ جو ہے وہ ہے کاہن اور عزیہ جو ہے وہ بادشاہ ہے. لیکن بادشاہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کاہن بنوں گا، میں قربانی چڑھاؤں گا، بخور دان کی قربانی جو ہے وہ میں چڑھاؤں گا، میرا حق بنتا ہے، میں بڑا ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے ہیں. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کاہن نے کہا کہ یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب اس نے کرنے کی کوشش کی تو لکھا ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کوڑ پھوٹ نکلا، اور وہ اسی کوڑ کے اندر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا. نقصان کیا ہوا؟ اپنی خدمت کو، جیسے ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ چودھری کو پادری نہیں بننا اور پادری کو چودھری نہیں بننا، اپنی اپنی خدمت کو ہم نے پہچاننا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کی خدمت اور ہے اور شمعون جادوگر کی خدمت اور ہے. اگر شمعون جادوگر پولس کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا، لیکن اگر پولس جو ہے وہ شمعون کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا خدا کا بندہ، یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے، عزرا جس کی کتاب ہے، عزرا خدا کا بندہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عزرا جو ہے وہ کاہن اور استاد ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے خط کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ کسی کو رسول، کسی کو نبی، کسی کو مبشر بنایا، اور کسی کو کسی کو چرواہا اور استاد بنایا. یعنی دو خدمتیں اس کے پاس. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا جو ہے وہ کاہن بھی ہے اور استاد بھی ہے، لیکن نہمیہ جو ہے وہ حاکم ہے. نہمیہ دعا کرنے والا بھی ہے، نہمیہ روزے رکھنے والا بھی ہے، نہمیہ رونے والا بھی ہے، لیکن اس نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں استاد ہوں. اس نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ کاہن ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی خدمت کو نہ پہچانا تو یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ علیشا کی خدمت اور ہے اور نعمان کی یعنی کہ جہازی جو ہے اس کی جہازی کی. ٹھیک ہے. ہمیں یہ قطعاً نہیں کرنا کہ ہم جہازی کی خدمت چھوڑ کے جو ہے وہ علیشا کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں جہاں پر رکھا ہے، بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ خدا کے اچھے مختاروں کی طرح خدمت کرے اور یہ جان کر کرے کہ اس کی وجہ سے لوگ کامل ہوں گے اور یسوع مسیح کی خدمت جو ہے اس کو یعنی کہ آگے بڑھایا جائے گا اور خدمت گزاری کا کام. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم نے بہت سی چیزوں کو جو ہے خدا کے کلام میں سے اس حوالہ میں سے ہم نے سیکھا، اور جو ہمارا مضمون تھا پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ان چیزوں کو سیکھا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں بہت سی چیزیں جو خدا کے خادم کے حوالے سے ہیں اسے بھی ہم نے جانا کہ کس طرح سے ہم نے اس کی خدمت کرنا ہے. تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس موضوع پر ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھا، اور یہ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ تھا وہ دوسرا اور آخری ایپیسوڈ تھا اس پروگرام کے حوالے سے. یقیناً ہم نے خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو سیکھا ہے کہ جو خدمت مجھے ملی ہے میں اسے پہچانوں اور میں اس خدمت کو پہچانتے ہوئے جی جان سے وہ کروں جو مجھے کہا گیا ہے. اگر میں اس سے تجاوز کرتا ہوں تو جیسا لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے خدا کی راہ کی طرف چلنا ہے یا پھر مجھے اپنی خواہشات کو سامنے رکھنا ہے. تو اگر کوئی خادم ہے، نوکر ہے خدا کا، تو پھر اسے خدا کے انتظام میں رہ کر اس کی خدمت کو کرنا ہے اور انجیل کی منادی، انجیل کی خوشخبری کو لے کر دنیا کی انتہا تک جانا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان کا استعمال اس کے حکم کے مطابق اور اس کے انتظام میں رہتے ہوئے استعمال کریں. چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ وقت کو اسپینڈ کریں، اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.
حافظ.